हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि क्या क़यामत के रोज़ शहीदों के साथ कोई और भी उठेगा? फरमाया, हाँ, वो शख्स जो रात दिन में 20 दफ़ा मौत को याद करता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बराए मेहरबानी मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये आपकी मोहब्बत होगी और मेरी हौसला अफजाई। मेरी बड़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, थोड़ा सा तो सिला दें, शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सब का ये अकीदा है कि इस दुनिया की ज़िंदगी आरज़ी है और मौत के बाद की ही ज़िंदगी अब्दी ज़िंदगी है। ये दुनिया आखिरत की खेती है। एक दिन हम सब ने मरना है, यानी मौत का मज़ा हम सब ने चखना है। और फिर उसके बाद हर मुसलमान को एक तवील सफ़र पर जाना है। इस तवील सफ़र का आगाज़ होता है जामकुनी के अमल से, यानी सफ़र आखिरत के मराहिल से। किन किन मराहिल से गुज़र कर एक इंसान को रोज़े क़यामत अपनी आखिरी मंजिल मकसूद को पहुँचना होगा। यहाँ से शुरू होता है हमारा पहला कदम, पहला सफ़र शुरू होता है। नज़ा का आलम। इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने आते हैं। अल्लाह का फरमान है, तुम्हारी रूहें मैं कब्ज़ करता हूँ। जिसको भी मौत आती है उसकी रूह अल्लाह कब्ज़ करता है। अल्लाह के हुक्म से ही हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने आते हैं। हमारी दुनिया के सफ़र का इख्तिताम हो जाता है और आखिरत का सफ़र शुरू होता है। इस सफ़र में हमें किस किस किस्म के मराहिल और मनाजिल से गुज़रने पड़ते हैं, कहाँ कहाँ मुश्किलात पेश आती हैं और कहाँ कहाँ हम फंसते हैं, और कैसे हम इन मुश्किलों और मुसीबतों से बच सकते हैं, ये सब आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो मौत को कसरत से याद करते हैं वो अपनी नफ्स को दुनिया के तमाम गुनाहों से पाक रखता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा एक सहाबी ने दरियाफ़्त किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप इजाज़त देते हैं कि मैं मौत की तमन्ना करूं? आपने फरमाया, तुम तमन्ना करो या ना करो, ये एक नागुज़ीर हकीकत है कि एक शख्स ने मौत का मज़ा चखना है। हर एक ने मौत के बाद एक लंबे सफ़र पर जाना है और इस लंबे सफ़र में बहुत सारी चीज़ों से वास्ता पड़ेगा। नाजरीन, आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी किसी भी सफ़र पे निकलते हैं, किसी भी लंबे सफ़र पर, तो रास्ते में टूल प्लाज़ा आता है। एक नहीं बल्कि कई कई टूल प्लाज़े आते हैं। वहाँ हमें रुकना पड़ता है और पैसे देने पड़ते हैं। अगर ना दें तो रोक दिया जाता है। इसी तरह सफ़र आखिरत की भी हर मंजिल पर कुछ न कुछ देना पड़ता है, तब आगे की मंजिल की तरफ रवाना होता है। हर मंजिल का जो जिम्मेदार है उसके लिए कोई ना कोई चीज़ हमें देना पड़ता है, वरना दुश्वारी होगी और हम मुश्किल में फंस जाएंगे और वहाँ से निजात हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या चीज़ें हैं, ऐसे कौन से काम हैं जो हम करें या जो हम उन्हें देंगे जिनसे हमें जाने में आगे आसानी होगी? सबसे पहले हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को अपने सालेह अमाल का हदिया देना होगा, क्योंकि उन्होंने हमारी रूह को कब्ज़ करना है। जाकुनी का अमल इंतहाई सख्त और कठिन मरहला है, और अगर वो चाहता है कि उसकी रूह आसानी से निकले, उसको रूह निकलते वक्त कोई तकलीफ़ ना हो, तो उसे चाहिए कि फिर वो अपने वालिदैन के साथ नेकी करे, चाहे वो ज़िंदा हों या फौत हो चुके हों, और अपने करीबी रिश्तेदार उनके साथ अच्छा हुस्न सलूक रखे। जाकुनी का मरहला आसान हो जाता है। उसके बाद दूसरा मरहला कब्र के लिए है। कब्र के लिए तैयारी करो, उसके लिए भी कोई हदिया तैयार करो, अपने नेक अमाल का हदिया, क्योंकि दूसरा मरहला कब्र में जाने का होगा। कब्र दबाती है या फिर दबोचती है, इसलिए कब्र को भी कुछ न कुछ देना होगा। अज़ाब कब्र से बचो, और मुनकर नकीर जो सवाल आकर तुमसे करेंगे कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन कौन है, तुम्हारा नबी कौन है, तो उनके सवालों का जवाब आसानी से दे सको। इसके लिए तुम्हें कई तोहफे अपने साथ देख रखने होंगे अपने नेक अमाल के। इसके बाद का मरहला मीज़ान का है कि जब अमाल तोले जाएंगे, और अमाल का तोलना बरहक है।
روز قیامت وہ تمام اعمال جو آپ نے ہاتھوں سے کیا ہو، کانوں سے کیا ہو، آنکھوں سے کیا ہو، یا زبان سے کیا ہو، یا پاؤں سے، دل سے کیا ہو، وہ سب تولے جائیں گے۔ تو جو فرشتے بھی اعمال تول رہے ہوں گے ان کو بھی کچھ نہ کچھ اپنے صالح اعمال کا تحفہ دینا ہوگا۔ اس کے لیے بھی تیاری کرو۔ اس کے بعد کا مرحلہ پل صراط کا مرحلہ، اس کے لیے بھی تیاری کرو۔ وہاں بھی جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی ان کو بھی اپنے عمل صالح نیک اعمال کا تحفہ دینا ہوگا۔ جس نے وہاں کے لیے بھی تیاری کی ہوگی سمجھو وہ کامیاب ہو گیا، وہ برق رفتاری سے وہاں سے گزرے گا۔ اور جس نے اچھے اعمال کا ہدیہ نہیں دیا اس کے قدم پھسلیں گے اور وہ جہنم کے گھڑے میں جا گرے گا۔ حوض کوثر کا پانی اگر پینا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ہدیہ تیار کرو۔ حوض کوثر کا پانی پینا ہے، وہ پانی جو ہمیشہ کی پیاس کو بجھا دے گا۔ جب تم ان تمام مراحل سے کامیابی سے گزر گئے تو سمجھو تمہاری نجات ہو گئی اور تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ لیکن ان سب مرحلوں سے گزرنے سے پہلے جو سب سے پہلا مرحلہ، جو سب سے بڑا مرحلہ، جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ جان کنی کا مرحلہ ہے، یعنی نزع کے عالم کا مرحلہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جان کنی کا مرحلہ آسانی سے طے ہو جائے اور آپ کی روح آسانی سے نکل جائے، آپ کو تکلیف نہ ہو، تو پھر اس کے لیے آپ کو کچھ باتوں کا بہت شدت سے خیال رکھنا ہوگا۔ کسی سے رنجش ہے تو اس کو راضی کر لینا ہوگا، اس کی ناراضی کے ساتھ دنیا سے نہیں جانا۔ جو واجبات رہ گئے ہیں ان کو بجا لائیں، جو فرائض رہ گئے ہیں یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کر لیں۔ روز روشن کی طرح یہ عیاں ہے کہ حقوق اللہ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور حقوق العباد کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ فوت شدہ واجبات جو رہ گئے ہیں ان کو بھی پورا کر لیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کا شوق رکھیں۔ جب اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جو کہ خلیل اللہ کہلاتے ہیں، پوچھا گیا آپ کس وجہ سے خلیل اللہ بنے؟ تو فرمایا کہ میں دوپہر کا کھانا ہو یا شام کا کھانا کبھی مہمان کے بغیر نہیں کھایا۔ اس صفت کی وجہ سے اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاضر ہوا ہوں، آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر یہ ہماری طرف سے عرض کرو کہ کیا کوئی دوست کسی دوست کی جان لیتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخواست اللہ تک پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا کر میرے خلیل سے کہو کہ کوئی دوست اپنے دوست کے پاس جانے سے کتراتا ہے؟ محمد بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اہل علم و فضل اور اللہ والوں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اہانت کی ہے اور اپنے دوستوں کے لیے اس کو پسند نہیں کیا اور وہ اس کے نزدیک حقیر و ذلیل ہے، اور رسول اللہ نے بھی اس کی طرف رغبت نہیں کی اور اپنے اصحاب کو اس کے فتنوں سے آگاہ کر دیا ہے، تو انہوں نے بھی اس کی رغبت نہ کی۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک زہر ہے، جو اس کی حقیقت نہیں سمجھتا وہ اس کو کھاتا ہے اور موت کے منہ میں جاتا ہے۔ اس میں ایسے رہو جیسے کہ بیمار جو تھوڑا کھاتا ہے اور پرہیز بہت کرتا ہے، اس خوف سے کہ اس کی بیماری لمبی نہ ہو جائے، اور دوائی کی تلخی پر صبر کرتا ہے کہ بیماری جڑ نہ پکڑ جائے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ عقل مند تین ہیں، وہ جس نے دنیا کو ترک کیا قبل اس کے کہ دنیا اس کو ترک کرے۔ نمبر 2 وہ جو اپنی قبر بنائے رکھے اس میں داخل ہونے سے پہلے، اور نمبر 3 وہ جو اپنے خالق کو راضی کرے اس سے پہلے کہ اس کو ملے۔ موت کی تمنا بھی آپ نے اسرائیل علیہ السلام کو دینا ہے، وہاں کوئی مزاحمت نہیں کرنی، کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نزع میں انسان کی آدھی روح جسم کے اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر، اور بندہ شدید تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس وقت پیاس انسان کو اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سمندر کا سارا پانی پی جائے، پھر بھی پیاس نہیں بجھتی، کیونکہ روح نکلنے کی جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہوتی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ 5 لوگ کون ہیں جن کو موت کی سختی بھی نرمی کر دی جائے گی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد ان کی وراثت کو اچھے سے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم کرتے۔
حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے وارث کی میراث کو کاٹے گا، یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ لے گا۔ دوسرا شخص وہ ہے جس کی روح آسانی سے نکلے گی، کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ اور رسول کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ ایک ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، یعنی چھپا کر صدقہ کرنے والی کی روح آسانی سے نکلے گی اور جاں کنی کا عمل اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہو، ماں باپ، بیوی بچوں، بہن بھائیوں سے پیار کرنے والا ہو، حلال کا لقمہ کما کر اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو اپنے دسترخوان کو وسیع کر لو، یعنی بیوی بچوں پر خرچ زیادہ کرو۔ بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا بھی صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہے اور ان سے حسن سلوک کرتا ہے تو جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسی طرح جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ نماز رسول خدا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز اسلام اور کفر میں تفریق کرتی ہے، نماز کو پابندی سے ادا کرنے والا موت کی سختی میں مبتلا نہیں ہوگا، یعنی اس کی روح آسانی سے نکلے گی۔ پانچواں وہ شخص ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، خود بھی پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ راتوں کی تنہائی میں اٹھ کر تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرتے وقت رویا کریں، رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش ہی کر لیا کریں۔ باتھ روم استعمال کر کے پانی استعمال کیا کریں، پیشاب کے چھینٹوں سے بچیں۔ ٹیشو کا استعمال اکثر لوگ کرتے ہیں، پانی اگر دور دور تک نہیں ہے تو وہ ایک مجبوری کی حالت ہوتی ہے، مجبوری میں تو مردار کھانے کی بھی اجازت ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن گھر میں بھی جو ٹیشو پیپر پر گزارا کرتے ہیں وہ عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ چغل خوری اور بد اخلاقی سے بچنا چاہیے۔ سعد ابن معاذ کا جنازہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اس کے جنازے میں ہزاروں فرشتوں نے حصہ لیا، اس کو قبر میں اتارا اور دفنانے کے بعد جب اس کی ماں کے پاس اس کی تعزیت کے لیے گئے تو بے ساختہ اس کی ماں کے منہ سے نکلا، سعد بیٹے تم کو جنت مبارک ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس نے بولا کہ سعد جنت میں چلا گیا؟ بولی، اے رسول اللہ، جس کا جنازہ رسول خدا نے پڑھایا ہو، شرکت کیا ہو، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہو، وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ فرمایا، جائے گا انجام کے طور پہ، لیکن ابھی اس وقت وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے، کیونکہ اس کا رشتہ داروں، بہن بھائیوں، بیوی بچوں کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق بہترین ہے۔ ناظرین، نزا کے وقت مسلمانوں کو جو تکلیف ہوتی ہے اللہ کی طرف سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے ایسی حالت میں کہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تکلیف دیکھی ہے، اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نزا کی کیفیت کی تکلیف اس کی حق میں برا نہیں سمجھتی۔ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مرتے وقت اس کی سختی مرنے والوں کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی ہمیشہ امید رکھنی چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ ہم 10 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک انصاری نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ فرمایا، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے اور سب سے زیادہ اس کی تیاری کرتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کی کرامات کو لے گئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں پر موت کی سختی کو آسان فرمائے، ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔